अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 28। अल्लाह ताला कह रहे हैं कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो। वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम, जबकि तुम मुर्दा थे, बेजान थे और उसने तुम्हें जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर वापस लौट के तो तुम्हें उसी के पास है। वो जिसके सामने तुम इतने बेबस, इतने बेइख्तियार हो, वो जो जिंदगी और मौत जिसके हाथ में है, उसी से मुंह मोड़ के भाग रहे हो, वापस तो उसके पास जाना है। और ये जो कुरान पाक में बार बार ये फ्रेज आता रहता है, वा इलैहिल मसीर, और फाइनल रिटर्न जो है, आखिरी जगह जहां जहां से वापस कहीं आप पलट नहीं सकते, वो तो अल्लाह के पास ही है। तो जब आखिर में वहीं जाना है, तो फिर दुनिया में जो 10 साल 25 साल मौका मिल गया, तब क्यों इनकार करके भाग रहे हो? ये कैसा सौदा कर लिया है तुमने। अब जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बात की ना, दो जिंदगियों की और दो मौतों की, तो एक दफा आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहें पैदा की हैं। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी बनाई, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह फूंकी, सारे इंसानों के सामने वो भी वाकया अल्लाह ताला सुनाएंगे सारा जो भी होगा। और फिर उसके बाद रूहों को वहां सुला दिया गया। अभी जितनी रूहें इस दुनिया पे नहीं आई, वो एक किस्म की नींद की स्टेट में, एक किस्म की मौत की स्टेट में। तो रूहें जो हैं, हम यहाँ पे आने से पहले एक जिंदगी गुजार के आए। तो वो जिंदगी जो है वो, क्योंकि नींद को भी मौत ही कहा गया है। सोने से पहले हम क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, या अल्लाह मैं आपके नाम से मरता हूँ, मौत में दाखिल हो रहा हूँ। नींद इज लाइक अ डेथ। तो वो जो रूहें हैं वजूद में हैं, नॉन एग्जिस्टेंस को वो नहीं कहते, मौत नहीं कहते। यानी कि अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि तुम कुछ भी नहीं थे और मैंने तुम्हें पैदा किया। यहाँ अल्लाह ताला, हालांकि वही बात सही है, वो कहीं और जिक्र होगा। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें जिंदगी दे के सुला दिया मैंने तुम सबको, नींद की स्टेट में, मौत की स्टेट में थे तुम लोग, फिर जिंदगी दी है। यहाँ पे हम इस दुनिया में हमने आंख खोली, फिर जब इस फिर सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुम्हें दोबारा सुला देगा। दोबारा कैसे सुलाता है? जब कोई भी इंसान इस दुनिया से जाता है, जब किसी भी इंसान की डेथ होती है, तो उसकी रूह ट्रेवल करती है आसमानों की तरफ। अगर नेक रूह है तो सातों आसमान पे जाके वापस आती है अपनी कब्र में, फिर अपने जवाब देती है, और जन्नत से कफन लाया जाता है। और वो रूह एक नींद की स्टेट में कब्र में अपनी सोई रहती है, एक तरह की मौत तारी हो जाती है उसके ऊपर। वो डिफरेंट स्टेजेस हैं ना, जैसे शुहदा के बारे में है कि वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा ना कहो। तो नबीयीन सालिहीन, वो इन डिटेल आंसर नहीं है हमारे पास कि सब हर रूह के साथ इन पर्टिकुलर होता क्या है। तो जो बुरी रूहें होती हैं, वो आसमान से टकरा के वापस आ जाती हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला, ये जो हमारी मौत है, ये एक जिंदगी हम गुजार के जाते हैं, फिर एक डेथ की स्टेट में होते हैं, और फिर कयामत वाले दिन अल्लाह ताला दोबारा उठा लेंगे हम लोगों को। सूरह, लोग मुलाकात करते हैं रूहों से। हो सकता है जैसे शुरू में अल्लाह ताला से मिलने जाते हैं आसमानों पे, मुलाकात होती है, या अल्लाह ताला खुद बात करते हैं या फरिश्ते के थ्रू थ्रू, लेकिन सातों आसमान पे इंसान जाता है। तो इसी तरह कुछ नरेशंस हैं कि लोग जब अपनी, जैसे इस दुनिया से अभी कोई गया है और वो पुरानी रूहों से मिल रहा है जो उसके रिश्तेदार थे, और वो पूछते हैं कि फलां शख्स का क्या हुआ, तो वो कहते हैं क्यों आपके पास आया नहीं, उसकी तो कब से डेथ हो गई है। तो कहते हैं हमसे तो मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो रूह अच्छी नहीं थी, खुदा ना खास्ता कोई इंसान अच्छा नहीं था, तो उसको नहीं मिलने मिलने दिया जाता पहली वाली रूह से। तो हो सकता है वो एक स्टेजेस हैं कि आप मिल लेते हैं और फिर उसके बाद रूहें वो तारी हो जाती है, या जैसे नींद से आप जाग भी सकते हैं। तो इन टोटलिटी क्या हो रहा है उसका बिल्कुल प्रिसाइजली कहना मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितना जितना बता दिया, हम उतने उतने से ही वो गैप्स फिल करने की कोशिश करते हैं। 24वें पारे में इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज किया गया, जहाँ लोग कहते हैं, गुनहगार लोग कहते हैं, कौलू रब्बना अमत तनस्नतैनी, या अल्लाह आपने हमें 2 बार मौत दी, व अहयी तनस्नतैनी, 2 बार जिंदगी जिंदगी दी, फहल इला खुरूज मिन सबील, के यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है, अब भी कोई मौत तारी कर दें आप, यहाँ से कोई स्केप है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं किस अल्लाह का इनकार कर रहे हो, वो जो जिसके पास वापस चले जाना है, जहां से फराह फरार है ही नहीं कोई। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वो अल्लाह जिसने जो कुछ जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया, एक छोटे सुई से लेके पहाड़ों और आसमान और सूरज और चांद तक हर चीज तुम्हारे लिए बना दी, उसका इनकार कर रहे हो। सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर आसमान की तरफ तवज्जो दी और 7 आसमान दुरुस्त किए, 7 आसमान बनाए। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। अब यहाँ से अल्लाह ताला हमें एक जिंदगी का उसूल समझा रहे हैं कि मेरा इल्म इल्म कुल है, तुम्हारा इल्म उसका छोटा सा हिस्सा है, और उतना ही है जितना मैंने तुम्हें दिया। अभी अभी अल्लाह ताला ने एक बात कही है
کہ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، تو متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے، استوا کرنے کا کیا مطلب ہے، زمین پہلے بنی تھی یا آسمان پہلے بنے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی کے اوپر ہے قرآن پاک میں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے پاس کل علم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک قرآن پاک میں جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا ایک نقشہ کھینچا ہے نا، یہ مومن ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، تو فساد بڑا ہو رہا ہے زمین کے اندر، اور ہر انسان پھر یہ سوال پوچھتا ہے کہ بنائی کیوں ہے دنیا؟ کبھی کبھی جب لوگ ایگزسٹنس آف گاڈ کوسچن کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ the fact that لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ظلم اتنا زیادہ ہے، ناانصافی اتنی زیادہ ہے، تو کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اگر خدا ہوتا تو یہ سب ہونے نہ دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نئے نہیں ہو یہ سوال پوچھنے والے، تمہاری تخلیق سے پہلے ہی سوال ہو چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے وہ پوری کہانی شروع سے، اب بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی یہ جو اپنی سینیریو دیکھ کے، فساد دیکھ کے جو تمہارے دل میں سوال آ رہے ہیں نا کہ کیوں اتنا بڑے خدا، یا تو کوئی خدا ہے نہیں، یا اگر ہے تو پھر کیوں بنائی یہ دنیا، اتنی تکلیف کیوں ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا، خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو ایک کے بعد ایک دنیا پہ آتا جائے، جیسے اب باپ ہے تو اس کی اولاد ہے، پھر اس کی اولاد ہے، پھر اس کی اولاد ہے، جو اپنے پیچھے جنریشن چھوڑ کے جاتا رہے۔ اور خلیفہ کہتے ہیں، جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ دو بھائی ہیں گھر پہ، اور امی ابو ان سے کہہ کے جائیں کہ ہم ایک مہینے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو دیکھنا دھیان رکھنا ایک دوسرے کا، گھر کا دھیان رکھنا، لڑائی نہیں کرنا، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب انہوں نے انسٹرکشنز تو دے دی ہیں بچوں کو، لیکن ایک مہینے کے اندر چاہے وہ ایک دوسرے کو ماریں یا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، گھر کی چیزیں توڑیں یا گھر کی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنی حفاظت کریں یا نہ کریں، کنڈی کھول دیں اور اپنے آپ کو نقصان پہنچنے دیں، وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پوری طرح چوائس ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر وہ بچے کچھ غلط بھی کر رہے ہوں گے تو ماں باپ آگے انٹروین نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے خلیفہ، کہ آپ کو 60-70 سال کی زندگی دے دی گئی ہے، آپ کو آپ کے روح میں ڈال دیا گیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن فیصلہ آپ خود کریں گے۔ غلط چوائس لے رہے ہوں گے تو آ کے کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، صحیح کام کر رہے ہوں گے تو فوراً سے آ کے تھپکی نہیں ملے گی اچھا کام کیا۔ اب 60-70 سال کے لیے آپ اکیلے اپنی چوائس لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے چھوڑ دوں گا، لوگوں کو چوائس دے دوں گا۔ تو اب فرشتوں کو اعتراض ہے، وہی اعتراض جو آج کے انسانوں کا ہے، ہماری تخلیق سے پہلے فرشتوں کو اعتراض تھا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ آپ زمین پہ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پہ فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی، خون کی نہریں بہائے گی پورا۔ ابھی ہم بار بار فساد کا لفظ پڑھ چکے تھے نا، اب وہی والا اللہ تعالیٰ کہنے وہ اعتراض اٹھ چکا ہے کہ زمین پہ یہ لوگ تو فساد کریں گے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا فساد ہے دنیا پہ، بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے، کہاں ہر طرف برائی 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 دکھ رہی ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ، ہم تو ہر لمحہ آپ کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو آپ کی بات کے خلاف کبھی جاتے ہی نہیں ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جتنے لوگوں کو دنیا پہ سوال ہے نا کہ کیوں بنائی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں جا رہے ہیں جو تم نے ججمنٹ پاس کر دی ہے نا، یہ پوچھنا ٹھیک ہے کہ کیوں بنائی ہے، بڑا فساد ہے یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہاں تک ٹھیک ہے بات، لیکن یہ ازیوم کر لینا کہ نہیں جی دنیا بڑی بری ہے اور بنانے والے کو خیال نہیں ہے، وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کو اپنی علم کی بنیاد یہی سے سمجھ آ جاتی ہے، فور دا لانگیسٹ ٹائم انسانیت کتنی گزر گئی ہے، اب تو قیامت آنے والی ہے، انسانوں کو ہمیشہ لگتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے، جیسے ایک گتے کی طرح بالکل فلیٹ ہے۔ جب آپ اوپر گئے ہیں اور اسپیس میں گئے ہیں تو نظر آیا زمین تو فٹ بال کی طرح گول ہے۔ جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ یہ دکھ رہا ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، حالانکہ اسپیس میں تو کوئی کلر نہیں ہے، یا بلیکش ہے یا دوسرے کلر، آسمان کا رنگ تو نیلا نہیں ہے۔ سورج اصل میں وائٹ ہے، ہمیں تو یلو دکھ رہا ہے۔ تو انسان کی علم جو ہے وہ اتنا ناقص ہے، اتنا تھوڑا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے تھوڑی سی علم کی بنیاد پہ ججمنٹ پاس نہ کرو، علم تمہارا بڑا کام ہے۔ اور ایک اور سبق ہمیں یہاں سے کیا مل رہا ہے کہ جب فرشتوں نے اعتراض اٹھایا نا، فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں قانون کیا ہے کہ بچے ماں باپ سے بھی سوال نہیں کر سکتے، شاگرد استاد سے بھی سوال نہیں کر سکتے کہ ادب کہاں ہے تمہارا، احترام کہاں ہے تمہارا۔
فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کو ہم بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیسے کیسے کرشمے دیکھے ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ سے عقل کل سے سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سوال پوچھنے میں کچھ برائی نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ پوچھ لیں، کلیریفائی کر لیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق بھی دینا چاہ رہے ہیں اس کے تھرو کہ سمجھنے کے لیے سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو توجیہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈیمو دے کے پیش کریں گے کہ کیوں میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزوں کے اور انسانوں کے نام سکھا دیے۔ اسم کہتے ہیں عربی میں نام کو بھی اور کوالٹیز کو بھی۔ جب آپ ڈسکرائب کریں کہ یہ بڑا سخی ہے اور یہ بڑی قربانی دینے والا ہے اور یہ اس طرح اسلام پہ ڈٹ جائے گا اور یہ اس طرح سچ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا، یا برائیاں جو بھی ہیں، یہ لالچی ہے یا یہ ضدی ہے، جو بھی۔ ثم عرضهم، ہم جو ہے نا پروناؤن یہ یوز ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ ثم عرضهم، پھر ہم نے انہیں پیش کیا فرشتوں کے آگے، علی الملائکۃ، فرشتوں کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک انسان کو فرشتوں کے آگے کھڑا کیا ہے۔ پھر فقال، اور کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اب مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا علم بڑا تھوڑا ہے، اگر تمہارے پاس کل علم ہوتا نا، اگر تمہیں سب پتہ ہے زمین آسمان میں، تب تم ججمنٹ پاس کرو تو بنتا ہے، لیکن اپنی پوزیشن تو دیکھ کے بات ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سمجھا رہے ہیں، بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں صرف فساد نظر آ رہا ہے، تم بہت کچھ ہے جو تم نہیں دیکھ رہے۔ قالوا سبحانک، فرشتے مان گئے، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، یا اللہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس کل علم ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سوائے اس کے جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ سب جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ حکمت والے ہیں، آپ ہی تو ہیں علم اور حکمت والے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، انبئهم، انہیں بتائیں، باسمائهم، ان سب کے نام۔ اب یہ عربی کی خوبصورتی، باسمائهم، مد جو ہے نا یہاں پہ، وہ یہ بتائیے کہ خلقت کتنی زیادہ ہے، تعداد کتنی زیادہ ہے۔ فلما انبأهم باسمائهم، پھر when آدم علیہ السلام was done with telling them their names، کیونکہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ حضرت داؤد کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، وہاں حضرت سلیمان کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، ہمارے نام بتائے جا رہے ہیں، ہماری خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، بڑا لمبا عرصہ گزر گیا۔ اور اس کی حدیثوں سے بھی ہمیں بڑے پروف مل جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ داؤد ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کتنے سال زندہ رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا 60 سال، بتایا گیا کہ 60 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کم ہے، تو آپ ایسا کریں میرے 1000 سال کی زندگی میں سے 40 سال ان کو دے دیں۔ تو بڑی ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ۔ اب بیسک سینیریو کلیریفیکیشن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے روحیں سب کی بہت پہلے پیدا کر لی تھی، اور روحیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کانٹیکٹ میں تھی، اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتی تھی۔ کمپنی کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، تو وہ جو انسان کے اللہ تعالیٰ کے پاس تھی روحیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں وہ انسان نے امباڈی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، انسانوں کو رحم سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ علم والے، انسانوں کو علم دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، انسان کے پاس وہ کوالٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، اور جتنی بھی روحیں بنائی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان روحوں میں سے ایک روح کو چنا کہ یہ ہوں گے پہلے انسان دنیا کے۔ پھر آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کی روح اس میں پھونکی گئی، اور جب روح بن گئی ہے آدم علیہ السلام اب مجسمے میں کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام اب پورے انسان کے طور پہ پورے فزیکل باڈی کے ساتھ کھڑے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کمر سے سارے انسانوں کی روحیں نکالی ہیں پھر وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیدا کی ہیں، پیدا بہت پہلے ہو چکے تھے کیونکہ آدم علیہ السلام چنے گئے ہیں وہاں سے۔ اب روحیں پیدا کی گئی ہیں، اب ہمارے سامنے یہ جو جتنی بھی آگے یہ ساری کانورسیشن ہے نا، یہ ہمارے سامنے ہو رہی، ہم وٹنس ہیں، بلکہ ہمارا تو انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہیں، اب پہلا سوال تو یہ نا فرشتوں کو کیسے پتہ زمین میں فساد ہوگا، کیونکہ جنوں کو دیکھ چکے ہیں وہ پہلے، جن اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا اور وہاں پہ بڑا فساد ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے نظر انداز کیوں کر دیا؟ تم نے ایک سیکشن تو دیکھے کہ انسان بڑا فساد کریں گے، وہ جو اتنا انبار ہے ان کے اندر اچھائی کا، اور وہ جو اتنے انبار ہے وہ دنیا میں اچھائی کا، وہ کیوں نہیں دیکھی تم نے؟
تو ابھی تو یہی ہوتا ہے نا، ہم ابھی بھی دنیا میں صرف برائی دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوز نہیں بن رہی کہ آج ایک غریب انسان کوئی موچی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس موقع تھا 20 روپے کی، 20 روپے زیادہ کمانے کا، اس نے 20 روپے زیادہ نہیں کمائے، اس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اس کی اس نیکی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اس کی اس اچھائی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے۔ کہ آج کوئی گورنمنٹ آفیسر تھا اور اس کے پاس 1 لاکھ روپے کی کرپشن کرنے کا موقع تھا، اگر وہ یہ کرپشن نہیں کرے گا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، پھر بھی اس نے وہ کرپشن نہیں کی، کہیں نیوز نہیں بن رہی ہے۔ تو ہمیں صرف برائی دکھائی جا رہی ہے، پرپزلی دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ برائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، ایسا نہیں ہے دنیا میں اچھائی نہیں ہے، یہی اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں فرشتوں کو۔ میں کہہ رہے ہیں کیسی اعلیٰ مخلوق ہے یہ، کیا کیا قربان کر دیتے ہیں یہ میرے نام پہ، یہ بھی تو دیکھو۔ قال الم اقل لکم، جب سارے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ کہے الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو۔ انسان اللہ تعالیٰ بار بار پروو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہر اس انسان کو جسے دنیا پہ آنے سے اعتراض ہے، دنیا کے تخلیق ہونے سے اعتراض ہے، فرشتوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا علم بڑا تھوڑا ہے، تم اس علم کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت کریں گے یہ سورہ کہف میں، کہ وہ سٹوری کے تھرو کہ کسی انسان کا بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ وہ حضرت خضر جو ہیں، ہمیں نہیں پتا نام کیا ہے، لوگوں نے اسیوم کیا حضرت خضر ہیں، وہ کسی بچے کی جان لے لیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے کفر کا سامان بن جانا تھا، دنیا والوں کے لیے ایک ٹیسٹ بن جانا تھا، تو اب اس کا بھی ایمان سیو ہو گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی اولاد دیں گے جس سے ماں باپ کا ایمان بھی انٹیکٹ رہے گا۔ دکھ تو پہنچا ہے انسانوں کو، باہر سے دنیا میں آپ کو دیکھ کے لگے گا بڑا کوئی، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو کیونکہ آپ ایک نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ پہاڑ کے اوپر کھڑے رہ کے اگر زمین کو دیکھتے ہیں ایک یا پہاڑ کی ایک طرف ہے تو آپ کو نہیں پتا اس طرف کیا ہے، اتنا ناقص ہے آپ کا علم۔ پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان کے یہ صرف سونگھ سکتی ہیں اور سن سکتی ہیں، دیکھ نہیں سکتی، تو آپ چیونٹیوں کے لیے لائٹ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، حالانکہ ان کے ارد گرد ہر طرف لائٹ ہے۔ تو انسانوں کو بھی صرف 5-6 حسیات دی گئی ہے نا، دیکھنا، سننا، سونگھنا، ٹچ کرنا، ٹیسٹ کرنا، ان کی بنیاد پہ ہم اتنے بڑے مالک خالق عالم کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ سمجھ آ جائے کہ میرا علم بڑا تھوڑا ہے، بنانے والے کا، اللہ تعالیٰ نے جس حکمت اور علم کے تحت یہ دنیا بنائی ہے، وہ اس کا بے تحاشا حصہ تو میری آنکھوں سے ہی ہو چلے، میرے دماغ نے تو ابھی اس کو سمجھا ہی نہیں، کہ میرے پاس تو اتنا علم ہی نہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم اتنا لمبا عرصہ چھپاتے آئے ہو۔ فرشتوں کو اعتراض تھا انسان کی تخلیق پہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیریفائی کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہہ دیا سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا رشتہ بچ گیا، فرشتوں کی اس وجہ سے کہ انہوں نے کلیریفیکیشن مانگ لی ہے۔ ابلیس کو بھی مسئلہ ہے، جب آدم علیہ السلام کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ اب میں زمین پہ خلیفہ بھیجوں گا، ابلیس نے بات دل میں چھپا کے رکھی، اس نے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھیں گے آگے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے جب اناؤنسمنٹ کی تھی تبھی کہا تھا جب میں وہ مخلوق بنا لوں تو تم سب کو سجدہ کرنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب ابلیس کو فوراً پتہ چل رہا تھا، یہ جب یہاں کی بات ہوئی ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کریں گے پھر سے، یہاں پہ شیطان اصل میں مین پارٹ نہیں ہے اسٹوری کا، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ سمجھا وما کنتم تکتمون میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو ابلیس اتنا ایسا چھپاتا آ رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، وہ جو نہیں ظاہر کر رہا، اب اس نے ظاہر نہیں کیا، اس کی وجہ سے نقصان کتنا ہوا ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ تو اگر ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا کہ میں دنیا پہ کیوں آیا ہوں، اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اسلام کے قانون مجھے آدھے سمجھ آتے ہیں آدھے نہیں سمجھ آتے، تو ضروری ہے کہ آپ جا کے کسی علم والے سے، کسی سمجھ والے سے، کسی سین انسان سے، اچھے شریف النفس انسان سے جا کے پوچھ لیں، کہ سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوال پوچھیں گے آپ کا رشتہ بچ جائے گا، آپ کا ایمان بچ جائے گا، لیکن اگر دیر ہو گئی تو وہی سوال آپ کے دل میں ناسور بن جائیں گے، پھر ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک شروع ہوتے ہی انسانیت کا، وہ جو انسان ازیوم کر لیتا ہے نا کہ کوئی خدا نہیں، ازیوم کر لیتا ہے کہ دنیا صرف بری ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا تو علم اتنا سا ہے، تم تو کوئی علم جانتے ہی نہیں ہو، تو پھر کوئی علم والے کے اوپر سوال کیسے کھڑا کر رہا ہے؟ تو یہ جو ہے نا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ آپ کل علم والے، کل حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ بات سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آ کے غیب نہیں سمجھائیں گے کہ آپ کو یہ والی نوکری اس لیے نہیں ملی کہ یہ اس لیے بری تھی، آپ کو یہاں پہ شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ اس لیے برا تھا، آپ کے یہاں اولاد اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔
فرشتے نہیں آئیں گے آپ کے پاس پیغام لے کے. پھر اللہ تعالیٰ کے علم پہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ اعتماد کرنا پڑے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کل علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری کی ساری حکمت، اصل حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر اسے یقین کرنا پڑے گا. پھر اسے ہم ایمان کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھایا نہیں جائے گا، لیکن آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو کسی مقصد کے تحت بنائی ہے تو وہ مقصد اچھا ہی مقصد ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دنیا اتنی بری نہیں ہے جتنی آپ کو دکھائی جا رہی ہے. آپ بڑا چھوٹا سیکشن اس کا دیکھ رہے ہیں، اچھائیوں سے بھری پڑی ہے یہ دنیا، اور آپ بھی اس اچھائی کا ایک حصہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاس اگر اعتراض ہو، سوال ہو تو ہم پوچھ لیں اور ہمیں کوئی اچھا استاد ملے جو اس کی کلیریفیکیشن دے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پہ پکا یقین آ جائے اور ہمارے دلوں سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں. السلام علیکم.